अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर। मैं यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपके लिए लाई हूँ बहुत ही रोमांटिक रूड हीरो वडेरा बेस्ड फनी बेस्ड नावल, किडनैपिंग बेस्ड रिवेंज बेस्ड नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जी तो चलते हैं आज की एपिसोड की जानिब। दरवाज़ा नॉक करते हुए अमराव कमरे में दाखिल हुई थी और दो लम्हों की वो मुस्कुराहट सिमटी थी। माजी हमेशा खूबसूरत होता है, इसे हाल की संगीनियाँ बता रही थी। कैसी है मेरे दुल्हाम की दुल्हन, एक खूबसूरत मुस्कुराहट जो हमेशा उनकी शख्सियत का शाहसाना थी। लबों पे सजाए वो अना की तरफ बढ़ी तो अना को अपने हुलिये पे शर्मिंदगी हुई। मैं ठीक हूँ आंटी, प्लीज़ बैठे ना। हवाला कुछ अजीब सा था। दुल्हाम की दुल्हन, रिश्ते भी कुछ ऐसे उलझे से थे। तभी अमराव ने आगे बढ़ते उसके माथे पे बोसा देते उसके पास बैठ गई। आंटी नहीं मम्मा, आज से तुम भी मुझे दुल्हाम और बाकी सब बच्चों की तरह मम्मा ही कहोगी। अमराव ने उसका चेहरा थोड़ी से पकड़े प्यार से कहा तो उनकी मोहब्बत पे अना का दिल भर आया। तभी परिहान और रमज़े भी कमरे में दाखिल हुई थी, जिनके हाथ में अना के लिए ड्रेस और ज्वेलरी वगैरह थी आज के रिसेप्शन के लिए। मम्मा आपने मंगवाया था ना सब? परिहान अमराव के गले का हार बनते हुए बोली थी। हाँ चलो अब टाइम वेस्ट ना करो अना का, और उसे तैयार होने दो, मदद दो और फिर मैं बाहर के काम देख लूँ, नाश्ता भिजवाती हूँ। दिलहाम तो पता नहीं सुबह का निकला है, उसका कोई जलसा था। दुनिया का अनोखा दूल्हा है जिसे अपने रिसेप्शन से ज़्यादा जलसे जुलूसों की पड़ी है। अमराव कमरे से निकलते हुए बोली थी तो अना को माँ की याद आई थी। वो भी तो वैसे ही बोलती थी और दिलावर के साथ मिलकर अरीने का मजाक उड़ाती कि इन्हें पीठ पीछे बोलने की आदत पड़ जाती है। आंखें भीगी थी, जिंदगी न जाने कैसे धूप छाँव बनने लगी। अमराव ने फ्रेश जूस पचवाया और फ्रेश होने चल दी, जबकि परिहान और रम्ज़ उसकी जुड़ी सेट करने पे लगी। जब दुल्हान की आमद पे वो मुजस्सम बनी थी, भाई वो हम भाभी की हेल्प कर रहे हैं। रम्ज़ ने फ़ौरन उसे यहाँ मौजूद की वजह बयान की। जाओ तुम लोग, मैं कर दूंगा इसकी हेल्प। दुल्हान का अंदाज वो समझ नहीं पाई, और लेकिन फ़ौरन उसे गिर्द ने अस्पात में हिलाए वहाँ से रुखसत हुई थी। वो अपनी धुन से शावर लिए दुकान बाथ गाउन पहने बाहर आई थी। जब उसे सामने देखते बुरी तरह चौंकी थी। वही दुल्हान भी अपनी जगह पर साकित हुआ था। शायद रंग बालों से टपकाती पानी उसके चेहरे पर शबनम के जैसे बिखरा हुआ था, जबकि गुलाबी आंखों में शर्म आलूद उठती झुकती पलकों जैसे उसे लम्हों की गिरफ्त में लिया था। वो भूल रहा था कि गुजरी शब कितनी रौनक से उसके वजूद की धज्जियाँ उड़ा के गया था। अना के खुद उसकी बोलती आंखों के सहर से आज़ाद करवाया और बेड पर पड़े ड्रेस की तरफ देखा जो उसे मीलों दूर पड़ा लग रहा था, लेकिन उठाना तो था, इसलिए कदम बेड की जानिब बढ़ाए थे और दुल्हान के कदम उसकी तरफ बढ़े थे। अना का एतमाद कहीं जा सोया था उसे करीब आता देखकर, लेकिन अगले ही लम्हे वसाकत हुई थी जब दुल्हान उसे बाजू से पकड़े पीछे की जानिब धकेलते दीवार के साथ लगा गया था। इस कमरे में रहने के कुछ असूल व ज़वाबित तय कर लो, जिसमें सबसे अव्वल ये भी है कि दुल्हान बख्त के कमरे में रहते हुए तुम मुकम्मल ड्रेस में रहोगी। रात जगह गमगार आंखों का गाढ़ा बोला था, ये कमरा मेरा भी है, मैं चुप हूँ। दुल्हान बख्त ये मत बोलो कि मैं सुधर गई हूँ। नाजुक वजूद उसकी गिरफ्त में फड़फड़ाया था और साथ में अंगश्त शहादत का इशारा करते हुए वार्न करना चाहा था, जब दुल्हान एक उंगली उठाई और जुर्म में उसका पूरा एक आहनी हाथ शिकंजे में ले लिया और वह तड़प के रहेगी। चैलेंज कर रही हो दुल्हान बख्त को? आपकी इस गुस्ताख हाथ की सज़ा वो थी जिस किसी मुजरिम के जैसे बल देते हुए उसने अना की पुश्त पे लगा दिया। ये हरकत ऐसी थी कि वह तड़पते हुए हाथ के साथ ही दर्द की शिद्दत से बचने को चिल्लाते हुए रुख फेर गई और गैर इरादी तौर पर ही उसकी पुश्त दिल्हाम के सीने से टकराई थी और उसका पूरा वजूद दिल्हाम के हिसार में गया। नथनों से टकराई अना के वजूद की महक गीले बालों और वजूद से उठती शैम्पू और बॉडी लोशन की खुशबू दिल्हाम के हवासों पे छाने लगी थी। आप हद से ज़्यादा जंगली इंसान हैं, हाथ छोड़ें मेरा, मुझे दर्द हो रहा है। दिल्हाम दर्द वाकई नाकाबिले बर्दाश्त था। तभी तो नथनों से पानी आ गया। उसकी तड़प पे गूंज थी। दिल्हाम की आवाज़ सरगोशियों में ढलते मखमूर हो रही थी जब उसने अपना थकान ज़्यादा चेहरा उसके गीलों बालों में छुपाए, लब उसके शानों पे टिकाए थे। अना मुंजमद थी। चलो ये तजर्बा भी करके देखो कि ये जंगली शख्स कैसे अपने वस्फ़तों पर अय्या करता है। अनादिल उसके सज़ा याफ्ता हाथ पे अपनी गिरफ्त मज़ीद सख्त किए उसने। उस वक़्त उसके जज्बात को शोला ज्वाला बनाती हुई अना को फिर से दीवार से लगाया और जिसका चेहरा कंक्रीट ज़्यादा दीवार के नक्श व निगार में उलझा था। अना का दिमाग सनसनाने लगा और उसे लग रहा था कि दिल्हाम ने मज़ीद उसके चेहरे पर जबर किया तो यकीनन उसके जबड़े टूट जाएंगे, लेकिन दिल्हाम के हाथों की जुम्बिश अना के हवास मुतहय्यल करने लगी थी, जिन्होंने हाथ गाउन की डोरियों को खोलते गोया उसे ज़मीन बोस कर दिया। बेहजाबी का डर उसे चिल्लाने पर मजबूर कर गया था। दिल्हाम प्लीज़,
اب کے التجا میں آنسوں کی نمی گھلی تھی۔ کیوں ابھی سے ہار مان لی جبکہ داستان نے وحشت از عشق کا پہلا ہی کرتاس پلٹا ہے؟ ابھی ذرا سا جھکتے اپنے چہرے پر اس کے شانوں سے ٹکائے دلہام نے اپنا سارا وزن اس کے ناتواں کندھوں پر منتقل کر دیا۔ مم میں چلی جاؤں گی یہاں سے بہت دور آئس پہ۔ دلہام مم میں یہ انتقام کی جنگ نہیں مائی ڈیئرسٹ انو، یہ جذبہ انتقام کا شوق تم نے پالا تھا اور اس کا انجام میں ڈیسائیڈ کروں گا۔ بھول کر بھی یہ مت بھولنا کہ تم دلہام بخت کے شکنجے سے باہر جا سکو گی۔ دلہام نے سختی سے کہتے اس کا بازو جھٹکتے اس کا رخ اپنی جانب کیا، جبکہ وہ رہائی پاتے بازو کو ایک ڈھال بنائے خود کو محفوظ بنانے لگی۔ دلہام کی بے باک نگاہیں اسے اپنے وجود پر آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ انا کا چہرہ آنسوں سے تربتر ہونے لگا۔ اسٹاپ، وہ دھاڑا تھا۔ آئی ہیٹ یو دلہام بخت، تم اسے اگر سمجھتے ہو کہ یہ سب کر کے تم زیر کر لوگے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں سے آئی لو یو دلہام سے اس کی نفرت انگیز تقریر کو ہوا دیتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبوچتے اس کی نفرت پہ محبت کا پرچار چاہا تھا۔ انا نے نفی میں سر ہلایا۔ آئی جسٹ ہیٹ یو اور لوزر، یو کین ناٹ فیس یور پریم فیس دین۔ انا جسٹ سے آئی لو یو دلہام۔ اس کی جذباتی تقریر کو ایک بار پھر سے دلہام کی دھاڑ نے چپ کرایا۔ اب کہ انا نے نفی میں سر ہلایا تھا اور دلہام نے اس کی سزا میں اس کے نازک کمرے سختی سے اپنی گرفت کی کمند ڈالتے ہوئے اپنے قریب کر لیا اور اس کی سانسوں کی تپش اپنا چہرہ جلستا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ انا دل اب کے وارننگ دیتا انداز، جبکہ سزا کی میعاد بڑھاتے اپنی ہلکی ہلکی شیب داڑھی اس کے نکوش پر پرو دیا تو وہ کس مسائی دلہام کی غربت اس پہ موت کے پروانے کی سزا وہ گڑبڑا سی گئی تھی۔ آہر کو کمزور اسے پڑھنا تھا کیونکہ یہ اس پہ عورت ذات کی لیبل جو لگا ہوا تھا، اگر وہ پہنے والا دلہام اور انا ہوتے تو کہنے کلوانے کی نوبت ہی نہ آتی۔ جب صبح انا کا وائس میسیج ڈراپ کیا ہوا ملتا تو اسے دلہام بہت 100 ناٹ آئی لو یو سننا ہے اور وہ لفظوں کی بارش کرنے خود چلا آتا اور ریپلینٹی میں انا کو سود سمیت ان لفظوں کو لٹانا ہوتا، کیونکہ محض لفظ نہ تھے، ان میں جذبات تھے۔ آج کھوکھلے لفظوں کی فرمائش ان کی ادائیگی میں انا کی آر تھی۔ اس نے ہلکی سسکی بھری تھی اور جب دروازہ بجایا گیا تھا، بھابھی آپ ریڈی ہیں تو پارلر والی کو بھیجوں؟ زمر کی آواز پر اس نے اپنی سیاحت کو دیکھا اور جس کی گرفت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ مم مجھے جانا ہے دلہام، اس نے التجا پیش کی تھی، لیکن اس جنگلی شخص سے محبت کا اعتراف کیے بنا تم یہاں سے ہل نہیں سکتی۔ انا دل اس کے لیے جو کہا ہے وہ کرو۔ وہاں رائت کا کوئی خانہ نہ تھا۔ انا نے اس وقت کو کوسا تھا جب اس نے دلہام سے ضد لگائی تھی۔ نہیں بولوں گی، کیا کرو گے؟ زیادہ سے زیادہ تھپڑ مار لو گے، جبرن جنسی اتصال کرو گے؟ اوکے ڈن، آئی ایم ریڈی اٹ آل۔ بیوی ہوں نہ شرعی قانونی، اور ایسی بیوی جسے 2 بار نکاح پڑھوایا ہو آپ نے، لائک اسٹار پلس سیریز۔ اپنے ڈر کو مات دینے کے لیے اس نے پرانی انا کو جگایا اور دلہام اس کے انداز کو دیکھتے شاکڈ ہوا تھا۔ حیران کیوں ہو رہے ہیں دلہام بخت؟ اگر اس روم تک آئی ہوں تو اس رشتے کے تقاضوں سے بھی آگاہ ہوں، جانتی ہوں بہک جاؤ گے، اس لیے اپنی رو اپناتے تانا زنی نہیں کی۔ کہنے کو تو میں بھی کہہ سکتی ہوں کہ جس وجود پہ آپ اتنے حق سے تسلط جمائے ہوئے ہیں، رات اسی وجود کو ٹھوکر مارتے آپ نے کہا تھا کہ انا دلاور سے تعلق بنانے سے اچھا ہے کسی رکھیل کو رکھ لیں۔ کیا ہوا، ضبط کی تنابیں ٹوٹ گئیں کہ مجھے تو رکھیل بنانے کا سوچ نہیں لیا؟ انا دل بے قابو فالتو کی زبان چلاتی بریک دلہام کو تھپڑ لگائے تھے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے میری انا دل کو تھپڑ مارا بھی تو کیسے؟ انا کے سن ہوتے دماغ میں ایک بازگشت گجی تھی جب ایک واقعے میں ایک لڑکے نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا اور بدلے میں دلہام اس کے دونوں رخسار پر اپنی وحشت کے عمر بھر کے نشان چھوڑے تھے، اور آج وہ خود اسے زد و کوب کرنے لگا تھا۔ وہ بے یقین تھی اور اپنی حرکت پہ پشیمان تھا۔ وہ بھی تو رات تو اپنی حرکت پہ اس نے خود کو سزا دی تھی اور اب پھر سے وہی روش، لیکن وہ ہار نہیں مان سکتا تھا۔ خبردار، اگر آئندہ تم نے میرے سامنے زبان چلائی تو بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا میں۔ اپنی شکستہ لہجے پر قابو پائے اسے وارن کرتا ہوا نکل گیا تھا اور خود کو دوسرے کمرے میں منعقد کیے آمنے سامنے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تھا۔ کیا ہوا دلہام بخت؟ وہی تو لٹایا ہے جو تم نے بولا تھا، محض لفظ ہی تو تھے، پھر ایسا کیوں؟ آئینے میں نظر آتے دلہام نے سوال کیا تو اس کی آنکھوں سے پانی بھرنے لگی تھی۔ اور پھر کتنا عرصہ وہ اس لڑکی سے بھاگتا رہا کیونکہ وہ نفرت اور محبت میں الجھ نہیں سکتا تھا، اور پھر سے وہ واپس آتے دلہام کے غضب کو آواز دے گئی تھی۔ آئینے میں وہ 2 بے یقین کانچ کی جیسے زخمی آنکھیں ابھری تو دلہام نے ہاتھ بڑھائے اور انہیں چھونا چاہا، پر وہ دور ہوگی۔ کیوں؟ وہ دھاڑا تھا۔ اگلے ہی لمحے دونوں ہاتھ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پہ دے مارے تھے۔
شیشے کے کئی ٹکڑوں میں بڑھتے دلہام بخت کے ہاتھوں پہ وہ بھی نارسائی کے دکھ رقم کر گیا تھا۔ نیچے بکھرے کانچ کے دو شکوہ کناں نگاہیں اسے چھونے کی بےقراری پیدا کر رہی تھی۔ وہ دیوانہ سا انہیں ایک ٹکڑے سے دوسرے ٹکڑے سے تلاشنے پر اپنے ہاتھوں کو خون آلود کر گیا تھا، پر اسے فکر ہی نہ تھی۔ اسے اپنے انادل کی آنکھوں کے شکوے مٹانے تھے، پر کیسے؟ اس کی محبت پر تو نفرت غالب تھی۔ اتنا آسان کہاں تھا محبت سے نفرت اور پھر نفرت سے محبت کو پہلی سلجھانا۔ ایک مدت سے کہیں گم ہے میرا نصف وجود، ایک مدت سے میری نیند جدا ہوا اب جدا۔ انا بے یقینی سے رخسار پہ ہاتھ رکھے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ ہمیشہ سے دلہام بخت کی ذات اس پر حاوی رہی تھی، جیسے اب وہ اس کے رخسار پہ اپنے ہاتھوں کے نقوش چھوڑ گیا تھا۔ ان رخساروں کو پھولوں سے بھی تو چھو لو تو بھی تکلیف ہوگی۔ انادل نے اس نے تمہیں تھپڑ مارا، میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ انا کی آنکھیں خشک ہوئی تھیں۔ وہ شخص باتوں کا پاس نہیں رکھتا تھا۔ وہ شکست خوردہ سی زمین پر بیٹھی تو آنکھوں کے سامنے ماضی کے کچھ منظر سے چلنے لگے تھے، جب دلہام بخت کے دل میں رہنے والی انا۔ کالج میں دلہام سے ملنے کے بعد اکثر وہ وہم لاحق رہتا تھا کہ کوئی اسے واچ کر رہا ہے۔ جیسے اپنا وہم گردانتے وہ سر جھٹک دیتی تھی۔ اس دن تپتی دوپہر میں وہ اپنی وین کا انتظار کر رہی تھی، پر وین والے بابا کے آنے نہیں دے رہے تھے۔ جب بلیک کرب والا سامنے آ کر رکی اور اس نے چونکتے ہوئے سامنے دیکھا تو دلہام پر نظر پڑتے وہ ذہن کے دریچوں کو گھنگانے لگی۔ اس نے اسے کہاں دیکھا ہے؟ آ جائیں مس انادل، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے گاڑی کا دروازہ وا کیا تھا۔ انا کے دماغ میں جھماکا سوا، ارے آپ تو وہی ہیں نا دلہام بخت؟ شناسائی کی پہلی سیڑھی چڑھی تو دلہام نے دل پہ ہاتھ رکھے ذرا کو جھکتے ہوئے گویا اس کی بات پر سر بسجود ہونے کا اشارہ کیا تو وہ کھلکھلائی تھی۔ اوہ واو، یہ آپ کی گاڑی ہے؟ وہ پرشوق سے اس کی گاڑی میں بیٹھی تھی جب دلہام نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے نفی میں ہلا دیا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس نے یہ کیوں کیا، پر شاید وہ انا کو آزمانا چاہتا تھا، پر کیوں یہ تو اسے بھی نہیں پتا تھا۔ اوہ تو پھر یہ کس کی ہے؟ وہ اداس ہوئی تھی۔ دلہام نے خود کو لعنت ملامت کی، جس کے ایک جھوٹ سے وہ اداس ہوئی تھی۔ دوست کی ہے، میں کہاں اتنی بڑی گاڑی افورڈ کر سکتا ہوں؟ دلہام کو پہلی بار اندازہ ہوا تھا کہ جھوٹ بولنا کتنا آسان ہے اور اس پر قائم رہنا کتنا مشکل۔ اوہ لیکن آپ نے تو ہمارے کالج کو اتنا بڑا ڈونیشن دیا تھا، اور پھر کیسے افورڈ نہیں کر سکتے؟ انا کے سوال پر دلہام کے جھوٹ بولنے کی مزید سخت کم پڑ گئی جب اس نے سچ بولنے کا ارادہ کیا۔ قصہ ماضی: چاہتا ہوں میں منیر اس عمر کے انجام پر ایک ایسی زندگی جو اس طرح مشکل نہ ہو۔ دلہام نے انا کی سوالیہ نظروں کو دیکھا، جانے کیوں من کر رہا تھا اس لڑکی کو آزما لے کہ اس کی امارت سے امپریس ہوتی ہے یا اس کے حالوں سے۔ ایک دوست ہے باہر، اس کے بہاف پہ ڈونیشن دیا ہے میں نے۔ دلہام نے انتہائی احتیاط سے جھوٹ بولا تھا۔ چلیں گڈ لک ٹو یو، انا نے سر کو خفیف سی جنبش دیتے ہوئے کہا۔ اور ویسے کچھ عجیب نہیں لگتا اجنبی کے ساتھ سفر کرنا؟ میری مما دیکھ لیں تو مجھے جوتے مارے۔ وہ ہاتھ درجہ صاحب گوئی سے بولی تھی۔ کیوں، میں کوئی وانٹڈ پرسن ہوں؟ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ خود کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے، وہ ایک معروف ہستی کے ساتھ بیٹھی ہے، پر کہہ نہیں پایا تھا۔ ارے نہیں، ویسے ہی مما لوگ ہوتے نا تو ایسے کانشیس تھے۔ انا نے فوراً وضاحت دی تھی۔ آگے ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے انہیں ٹریفک سگنل پہ رکنا پڑا تھا۔ ایک تو ہمارے ملک کا سسٹم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، کیسے ایک سے بڑھ کر ایک کرپٹ بندہ ڈیموکریسی کے نام پر اپنی جیب کو شاد آباد رکھنے میں مصروف۔ آئی ہیٹ پاکستانی پولیٹکس اینڈ اسپیشلی پولیٹیشینز۔ انا کی زبان چلتی، سامنے سے گزرتی سیاسی جلوس کے لیے فراٹے بہہ رہی تھی۔ دلہام کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ سب ایک جیسے نہیں ہوتے مس انادل، دلہام نے گلا کھنگھارتے ہوئے اپنی صفائی پیش کرنا چاہیے۔ میں نہ مانوں، ویسے اس گاڑی میں میوزک نہیں ہے کیا؟ اپنی رائے دیتی ہوئی بات کا رخ موڑ چکی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ اس ٹاپک پہ بولنا نہیں چاہتی۔ دلہام دل محسوس کے رہ گیا۔ کہاں ڈراپ کروں مس آپ کو انادل؟ دلہام کا دل تنہائیوں کا شکار ہونے لگا تھا، اور زندگی میں پہلی بار کوئی شخص اچھا لگا تھا اور اپنا سا، اور بھی مخالف سمت کو دوڑ رہا تھا، اور ایسے میں دل ڈوب ہی تو گیا تھا۔ اس کی زندگی میں خوشیوں کی مدت اتنی کم کیوں تھی؟ پی سی ہوٹل، انا نے کہتے ساتھ اپنے بیگ میں جھانکنا شروع کر دیا۔ دلہام کے جسم میں ایک ناگواری سی لہر دوڑی۔ کیوں؟ اسے اس سوال کا حق نہیں تھا، لیکن پھر بھی پوچھ لیا۔ کیا مطلب کیوں؟ آپ کورس وہاں میری جاب ہے، انا نے آرام سے جواب دیا تو دلہام کو دھچکا سے لگا۔ وہ 18 سال کی بمشکل تھی، اور اسے بھلا کیا ضرورت تھی جاب کی؟ جتنا کہ وہ اسے جان پایا تھا، وہ اسے اچھی فیملی سے لگ رہی تھی۔ آج وہ لڑکی اسے ذہنی دباؤ کا شکار رکھنا چاہتی تھی۔ وہ خاموش سے اس کے مطلوبہ مقام تک پہنچاتے ہوئے گاڑی روک گیا۔ شکریہ، آپ نے میری اتنی مدد کی۔ وہ ہاتھ
میں 2 سرخ نوٹ لیے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ لڑکی کیا تھی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ یہ کس لیے؟ میں آپ کو کوئی ٹیکسی ڈرائیور نظر آ رہا ہوں؟ دلہام کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ نہیں، لیکن آپ نے مجھے ڈراپ تو کیا، اس لیے۔ بالکل بھی نہیں، آپ نے یہاں آنے تک گاڑی کا پیٹرول تو ضائع کیا۔ ویسے نا، یہ آپ کے دوست کی گاڑی اچھا نہیں لگتا۔ میری ماما کہتی ہیں کہ انسان کو کسی کا احسان نہیں لینا چاہیے۔ وہ اجنبیت کی دیواریں کھڑی کرتی ڈیش بورڈ پہ کرایہ رکھتے ہوئے جا چکی تھی۔ دلہام نے ضبط سے مٹھیاں پیچھے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ ماری اور کوئی شیشہ بجا رہا تھا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو ایک بچہ بھیک کے لیے ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر انا کے دیے پیسوں پر ڈالی اور پھر اپنا والٹ نکالتے اس میں سے کچھ پیسے اس بچے کو دیے اور انا کے دیے پیسے اپنے والٹ میں سنبھال کے رکھ چکا تھا۔ اسے خوددار لوگ بہت پسند تھے، پر اسے انا کی خودداری پسند نہیں آئی تھی۔ کتنے دن وہ جلتے کڑتے صرف اسے ہی سوچ رہا تھا، جب ایک دن دل کیا تو مجبور ہوتے ہی وہ کسی ہوٹل آیا تھا۔ سامنے ہی وہ ویٹر کے ساتھ گھومتے ایک ایک سے حال احوال جیسے دریافت کرتی پھر رہی تھی۔ ایک طرف خاموش کونے میں بیٹھے تقریباً وہ اسے اس کی ڈیوٹی مکمل ہونے تک دیکھنے کا شکر کرتا رہا تھا۔ اس دوران اس کا سیل بج بج کے تھک چکا تھا اور پر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ باہر نکلی تو کوئی تیزی سے اس کے بازو سے پکڑے اسے ساتھ گھسیٹنے لگا تھا، جو اسے سخت بیہیو کرنے والی تھی۔ دلہام کو دیکھتی چونکی، یہ کیا حرکت ہے مسٹر دلہام؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ لوگوں کو اپنی طرف گھورتے پا کر وہ چلائی تھی، پر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈالا تھا۔ اس کے سپاٹ تیوروں پر وہ شدید احتجاج برپا کرنے لگی۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے دلہام بخت، وہ چلائے۔ کیپ کوائٹ مسٹر انادل۔ کتنی دیر وہ بے وجہ روڈ پر گاڑی دوڑاتا رہا، جبکہ انادل کے ہونے کے باوجود بھی خاموشی چھائی تھی۔ کافی دیر اپنا غصہ نکالنے کے بعد وہ اسے سی ویو پہ لایا تھا۔ اگر آپ مجھے ایسی ویسی لڑکی سمجھ رہے ہیں تو بہت بڑی غلطی کا شکار ہے۔ میری جاب کی ٹائمنگ کی فکر نہ ہوتی تو میں اس دن گاڑی میں نہ بیٹھتی اور شاید نہ ہی اتنی ضرورت ہوتی۔ دلہام کی بے ساختہ سی نظر اس پہ پڑی تھی۔ سوری، میں روڈ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ دلہام نرم پڑا، اور دل کے معاملے ایسے نہ سلجھائے جاتے ہیں۔ وہ دیوانہ ہوا تھا، انا تو انجان تھی۔ آپ روڈ ہیں، وہ اس کی تصحیح کر گئی تھی۔ سوری بولا تو ہے، مجھے گاڑی سے اترنا ہے، میری بات سنے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتی انا دلاور ہوں میں۔ اب کہ اس نے دلہام پہ نظریں گاڑی تھی۔ کیا تم مجھے ان پلکوں کو چھونے کا حق دے سکتی ہو؟ بات آپ سے تم اور پھر حق کی ہوئی تو انا بے توجہ کی۔ کیا مطلب ہے آپ اس کا؟ اس بات کا؟ آنکھوں کے ساتھ دل نے سوالیہ نشان اٹھایا۔ وہی جو تم سمجھ رہی ہو انا، دل نے بہت پریکٹیکل سا بندہ ہوں اور اپنے جذبات میں بھی اتنا ہی کھڑا ہوں، تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ سیدھا سا سوال تھا، پر انا کو زبردست کا جھٹکا لگا تھا۔ آپ ہوش میں تو ہیں مسٹر دلہام بخت؟ وہ ذرا کہ اس کی طرف جھکتے ہوئے اس کا ڈرنک ہونے کا خدشہ کو محسوس کرنا چاہا۔ میں ڈرنک نہیں کرتا انادل، متبسم سے انداز میں بھاری آواز اپنائی تھی۔ میرے پاس آپ کے فضول سوال کا جواب نہیں۔ کوئی بھی سڑک چھاپ اٹھ کے انا دلاور کو پرپوز کرے گا تو کیا وہ ایکسیپٹ کر لے گی؟ دلہام نے نوٹ کیا، جب کہ وہ غصہ کرتی ہے تو اس کے نوز کی پیک سرخ پڑ جاتی ہیں۔ تمہاری نوز غصے میں بہت پیاری لگتی ہیں، ان فیکٹ غصہ تو تم پر سوٹ کرتا ہے۔ وہ ایزی سا سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا گیا تھا۔ ہو گیا آپ کا، چلیں اب۔ انا نے بنا اس کی بات کو نوٹس کیے کہا تھا، تمہارے پاس وقت ہے تو سوچ لو۔ بے ساختہ ہی اس کی انگلیاں انا کے رخساروں کو چھو گئی اور انا کا ہاتھ اس کے رخساروں کو نرمی سے نہیں۔ دلہام کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ گاڑی تیزی سے واپس بھگاتے اسے وہیں چھوڑ گیا تھا جہاں سے پک کیا تھا۔ دلہام بخت کو انا دلاور سے تھپڑ پڑا تھا اور وہ بھی اپنی بے اختیار سی حرکت کی وجہ سے وہ پریشان سا الجھا تھا۔ اسے اپنی پسندیدہ شے سے دستبردار ہونا اتنا آسان نہیں لگا تھا۔ وہ بار بار محبوب کی چوکھٹ پہ چلا آتا تھا۔ ایک ہی دن وہ پھر سے وہاں جا پہنچا اور اسے پتا تھا کہ انا اپنی اسٹڈی چھوڑ چکی ہے اور سامنے اس کا منظر اس کا دماغ گھما گیا۔ گرین پلانٹس سے کوئی شرارتی لڑکی مکھی اٹھائے بار بار سرونگ ڈش میں ڈالتے اسے کمپلین کر رہے تھے اور بار بار وضاحتیں پیش کر رہی تھی، لیکن کب تک وہ انا دلاور تھی؟ سر، میں آپ سے اس چیز کے لیے معذرت کر رہی ہوں، لیکن بار بار آپ کی ڈش کا فالٹ ہے۔ تو میں کیا بکواس کر رہی ہوں سالی، تجھے نظر نہیں آتا؟ وہ کوئی امیر زادہ تھا جو شاید ڈرنک بھی تھا۔ بہیو یور سیلف۔ سر، میں آپ سے عزت سے چٹاغ تو دے گی عالمگیر شاہ کو عزت دو کوڑی کی ویٹرز۔ انا کی زبان پہ سامنے والے تھپڑ پہ کپل ڈالے تھے اور اسے محسوس ہوئی تھی کہ دلہام کی تکلیف جو اس نے بھی دلہام کو تھپڑ کی صورت میں دی تھی، ابھی پلکوں پہ آنسو جمے تھے جب سامنے موجود شخص کو تیزی سے ٹیبل پر پٹک گیا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اس کا گریبان پکڑے باہر کی طرف گھسیٹ رہا تھا۔ انا ہوش میں آئی تو اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ دلہام کا ری ایکشن اس کی جاب داؤ پہ لگا سکتا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں دلہام بخت؟ چھوڑیں اسے، میرے معاملات سے دور رہیں آپ۔
تم سے تو بعد میں نپٹوں گا۔ وہ ڈیڑھ پسلی لڑکا آ بکا کر رہا تھا جبکہ دلہام پیچھے گئی۔ ایک لوگ دوڑے تھے جن میں اس لڑکے کے ساتھ دوست بھی تھے۔ موسیٰ مجھے ارجنٹلی ملو۔ دلہام کا ہاتھ تیزی سے میسیج ٹائپ کر رہا تھا۔ دلہام کے باہر آنے تک ایک بلیک مرسڈیز ریڈی کھڑی تھی۔ وہ دوست کو جو اپنے دوست کی مدد کو آ رہے تھے۔ 3 دیو ہیکل آدمی ان 4 لڑکوں کو گاڑی میں ڈال چکے تھے۔ یہ آپ اچھا نہیں کر رہے دلہام بہت اپنا کام انجام دیتے اس نے ہاتھ جھاڑے تھے۔ دلہام نے ایک نظر اس پر ڈالی جس کا لال رخسار دیکھتا ہوا معلوم ہوا۔ دلہام کی انگلیاں ایک بار پھر اس کے رخسار پر لالی چننے پہ مضر نظر آئیں۔ انا بت بنی ٹھہری تھی جب دلہام نے نرمی سے اس کی آنکھوں میں شدید خوف کی لہر دوڑی۔ ان لڑکوں کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر سے دلہام کو دیکھنے لگی۔ دلہام کی آنکھیں صرف اس کی آنکھوں پہ ٹکی تھی جس نے انا پہ ہاتھ اٹھایا تھا اور اس کی آنکھ کا اشارہ سمجھتے باقی لڑکوں سمیت وہاں سے سب غائب ہو گئے تھے جب دلہام نے کا ایک زوردار تھپڑ اس لڑکے کے چہرے پر پڑا تھا۔ تم نے میری انا دل پر کو تھپڑ مارا تو کیسے؟ اب کہ اس کا گریبان دلہام کے ہاتھ میں تھا۔ سوری سر۔ وہ اگلا منظر انا کا دل بند کرنے لگا تھا۔ ساتھ میں لڑکے بھی شاید جب دلہام نے جیب سے چاقو نکالتے اس کے ہتھیلیوں میں کراس کے نشان بنائے تھے۔ انا خون کو دیکھتے سہمی تھی اور آنکھیں بند کی رخ موڑ لیا تھا۔ دلہام بہت سکون سے اپنا کام انجام دیتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ ایک نظر درد سے چلاتے لڑکے پہ ڈالنے کے بعد اما پہ ڈالی تھی اور اپنے بھاری مضبوط ہاتھوں میں اسے جکڑنے اپنے ساتھ باہر لایا تھا۔ آپ انسان نہیں ہیں۔ اس کی قربت محسوس کرتے وہ اس کی گرفت سے نکلنے کو مچلی تھی۔ بالکل تمہارے معاملے میں ہر درجہ پوزیسو ہو۔ یہ وہ شخص روز ہی اسے درد سہے گا اور جسے اس نے میری انا دل کو دیا تھا۔ تسلط جماتے شخص کو دیکھتے انا ٹھٹکی تھی۔ میں آپ کی نہیں ہوں۔ انا نے احتجاج بلند کیا۔ یو آر اونلی مائن انا دل۔ دلہام کی آنکھوں میں سخت تنبیہ تھی۔ وہ گمسم سی ہوئی تھی اور جب اپنی پیشانی پہ دہکتے لمس اس نے ہوش ملایا۔ آج کے بعد تم ہوٹل میں جاپ نہیں کرو گی۔ وہ تحکم بھرے انداز میں بولا تھا۔ میں آپ کی پابند نہیں ہوں اور وہ گردانی دکھاتے ہوئے پیچھے ہٹی تھی۔ لیکن آج سے ہو اتنی تمہیں سانس بھی نہیں مجھ سے پونچھ سے لینی ہوگی۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ شخص سنجیدہ ہے یا مذاق کر رہا ہے لیکن وہ ہر درجہ سنجیدہ تھا۔ اتنا آنے والے دنوں میں روح بن کے انا کے ساتھ گردش کرنے والا تھا اور وہ بھی آہستہ آہستہ اس کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ کب وہ دونوں محبت کے اٹوٹ بندھن میں بندھے ایک دوسرے سے خاموش عہد و پیما باندھنے لگے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ایک آئیڈیل پرسن اور دوست تھا۔ اور اسی دانش میں اس نے انا پہ اپنی ذات کے سارے راز منکشف کیے تھے کیونکہ وہ اسے الگ نہیں تھی۔ دلہام کی تنہائیوں اور محرومیوں کو محسوس کرتی انا کی جان بسنے لگی تھی اور پھر دلہام اور جب اس کی خوشیوں کو اپنی ہی نظر لگی تھی۔ ارینے نے اسے پہلی بار الیکشن کمیشن کے آفس میں دیکھا تھا جہاں وہ اپنے حلقے سے لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے آیا تھا۔ پہلی نظر میں اس پہ شاہ بخت کا گمان ہوا تھا لیکن وہ شاہ بخت نہیں تھا۔ ایکسکیوز می میم، ویئر ٹو سائن اٹ۔ بھاری خوشبو بھرا لہجہ ارینے کو سانس لینے میں دشواری ہوئی تھی لیکن وہاں سینئر کلرک مسز دلاور یزدانی کے نام سے جانی جاتی تھی جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ کینسر جیسے موذی مرض کے ساتھ لڑتے ہوئے گزارا تھا اور انہیں ڈھال سی نظر آتی تھی۔ ارینے نے ایک نظر اس کے سبمٹ کیے گئے ڈاکومنٹس پہ ڈالی اور ایک سرکاری مہر لگاتے ہوئے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ سو کین آئی گو؟ دلہام نے ابرو اچکائے موجود حجاب میں ملبوس عورت سے پوچھا تھا جنہوں نے ابائے سے ہی سر جھکائے حفیظ سے اشارہ کرتے ہوئے جانے کا اشارہ کیا اور وہیں بھرپور مردانہ وجاہت لیے اپنی عزل اور اکڑ چلتے وہاں سے نکل گیا۔ ارینے نے اس کو جاتے ہوئے دیکھتے ہوئے ماضی میں کھونک گئی تھی۔ یہ دلہام بخت مرحوم شاہ بخت کا بیٹا بالکل باپ کا پرتو رحم دل سا لیکن جو اسے نہیں جانتے وہ اسے کسی گہرے راز جیسے سمجھتے ہیں۔ کوئی شخص وہاں دلہام کے بارے میں کسی کو بتا رہا تھا۔ ارینے کے دماغ کی سوئی مرحوم شاہ بخت پہ اٹکی تھی۔ اس دن وہ اسے ہاسپٹلائز کروانے کے بعد مڑ کے ہی نہیں آیا تھا۔ وہ ایک ہی تو تھا جسے ارینے کی پارسائی پہ یقین تھا۔ کچھ لمحے ایمرے کی چال کا اثر رہا تھا لیکن کڑی سے کڑی جوڑتے ان پہ منکشف ہوتا۔ گھر میں تو کوئی ان کے دوست کی آمد سے آگاہ نہیں تھا اور پھر انیکسی کی جانب بڑھتا سایہ ایمرے کو بارش کے کیسے دکھا سکتا تھا؟ ان گنت سوالوں کے جواب وہ ایمرے سے نہ پوچھ سکے اور ارینے سے مل گئے تھے اور پشیمان سی ان کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ پر آج یہ راز کھلا تو وہ جو لازم بے وفائی کا الزام اس شخص پہ دھرتی آئی تھی وہ تو دنیا میں ہی نہیں تھا۔ پر کیسے؟ سامنے پڑے سسٹم پہ گوگل کرتے ہوئے شاہ بخت کو سرچ کرنے لگی۔ سامنے ان کی موت کی وجہ سیڑھیوں سے گر کے جاں بحق ہونے کی بتائی گئی تھی۔ دل تھا کہ ابدی جدائی پر پریشان ہوا تھا اور دل کی حالت نے انہیں اتنا مضطرب کیا کہ ماضی کے زخم ایک بار پھر سے مرگے بستے مرگر پر لے گئے تھے۔ وہ انا کے ساتھ لنچ کر رہا تھا جب اس کے پرسنل سیل پہ کسی کی کال آئی تھی۔ وہ اس کی کسی عزیزہ کی معرفت سے کی جا رہی تھی اور نام سنتے ہی اس کے ماتھے پر کئی بل پڑ گئے تھے۔ وہ انا کو
ڈراپ کرتے ہاسپٹل پہنچا تھا کہ انا دلاور جزدانی سے ارینے کی طبیعت کا پتہ چلا تو وہ بھی ہاسپٹل پہنچی۔ سامنے کا منظر اس کے قدموں نے روک لیا، جہاں پیٹ کیے ہوئے شخص کے سامنے ہاتھ جوڑے ارینے اپنی بیٹی کے مستقبل کی پریشانی اس کے ساتھ لگانا چاہتی تھی۔ ایک وہ عورت جس نے بے انتہا نفرت کی تھی، بھلا وہ کیسے اس کی بیٹی کو اپنا سکتا تھا، اور وہ بھی اس وقت جب وہ کسی سے وعدوں کی ڈھور میں جکڑا ہوا تھا۔ انا نہیں جانتی تھی کہ وہاں کیا گفتگو ہو رہی ہے، پر اسے اس شخص کے سامنے اپنی ماں کے جوڑے ہوئے ہاتھ پسند نہیں آئے۔ وہ اندر جانا چاہتی تھی جب ڈاکٹر اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا تھا۔ میم، ایک وقت میں ایک ہی وزٹر الاؤ ہے، آپ ویٹ کریں۔ لیکن وہ میری مما ہے، انا غصے سے بولی، اور میم یہ ہاسپٹل ہے۔ سینئر ڈاکٹر اس کی بات پسند نہیں آئی تھی اور وہ پاؤں پٹکتے ہوئے ایک طرف سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جب وہ بنا کسی باہر طرف نکل گیا تھا، میم آپ جا سکتی ہیں، نرس اسے کہا تو وہ بھاگتے ہوئے اندر آئی تھی۔ مما، وہ انو اگر آج تمہارا مام تم سے کچھ مانگے تو کیا اسے دو گی؟ ارینے کی بات پر وہ حیران سی ان کی طرف چہرہ کے دیکھنے لگی تھی۔ کچھ دیر میں تمہارا نکاح ہے، وہ نکاح ہوا کو لے کر آتا ہی ہوگا۔ وہ کون ہے تم جان جاؤ گی جب میری الماری کے نچلے خانے میں میری قسمت جیسے سیاہ رنگ کی ڈائری کو اٹھا کے اپنی ماں کی ذات کے راز پاؤ گی، وہ سچ جو زندگی بھر تم سے چھپائے گئے تھے۔ لیکن انکار مت کرنا۔ ارینے نے اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھا، جہاں ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا۔ لیکن مما، انو کی بولتی اندر آتے ایک بزرگ کو دیکھتے ہوئے بند ہوئی تھی اور اس کی نگاہ ماں کی طرف اٹھی، جہاں منت بھرے ہاتھ اٹھے تو وہ بے اختیار ہی انہیں تھام گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس بزرگ نے اس سے کیا پوچھا تھا کیا نہیں، لیکن وہ اتنا جانتا کہ اس کے جسم پر چیر کے روح نکال لی گئی ہے، کیونکہ اسے محبت کی قربانی دینی پڑی تھی۔ وہ سر جھکائے وہ آنسو چھپا رہی تھی جو اس کی ماں کو نہیں دکھائے تھے۔ جب دروازہ کھولے کوئی شخص اندر آیا تو انا نے سر اٹھانے والے کو دیکھا تو پاؤں زمین میں جکڑ گئے تھے۔ وہ اتنی جلدی اہم پہنچا اس سے بے وفائی کا حساب لینے۔ انا نے لب کھولنے چاہے جب آنے والے کے پاؤں انا کو دیکھتے منجمد ہوئے۔ یہ کوئی مذاق تھا، کوئی حساب تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اسے عہدوں پر ماں کیے اس مرتی ہوئی عورت کی آخری سانس کے بعد اس زبردستی تعلق سے جان چھڑانا چاہتا تھا، اسی میں جکڑا گیا تھا۔ اس انا دلاور اور اس کی انا دل کی نکاح میں باندھا گیا تھا۔ وہ جس سے اسے نفرت کرنی تھی، سوچ سمجھ کر وہ پاگل پن اختیار کیے اسے جنون کی حد تک عشق کر بیٹھا تھا، کیونکہ وہ واحد شخص ہے جس نے دلہام کی پسند جاننا چاہی تھی۔ اس نے دلہام بخت کو مقام دیا تھا اور دلہام بخت نے اسے دل کے اونچے مسند پر بٹھایا تھا۔ وہ یقین نہیں کرنا چاہتا تھا کہ جس سے بنا سوچے سمجھے محبت کی تھی، وہ اس سے سوچ سمجھ کر نفرت کرنے والا تھا۔ وہ ارینے کی بیٹی سے اپنا حساب لینے والا تھا۔ مما، یہ دلہام بخت ہے، تمہارا دلہا۔ ارینے کی آواز نے ماحول کی چھائی پر اسراریت کم کی تھی۔ انا کے ہوش آڑے آئے تھے۔ کیا دعائیں ایسے بھی قبول ہو جایا کرتی ہیں؟ وہ بات، وہ اعتراف، وہ شاید اس کے ماں باپ دلہام کے وجود پہ کرتے مقبول ہوئے تھے، پر ایسے کیسے اور کیوں کر؟ یہ جاننے کی چاہ کہاں تھی؟ اسے تو دلہام بخت مل گیا تھا اور اس دن ارینے اسے زندگی دے کے مار گیا، اور دلہام بخت اس کی آخری رسوم بھی نہیں آیا تھا۔ کیوں؟ اس رات وہ سوال اٹھے اور ان سوالوں کے جواب میں اسے سیاہ ڈائری میں تھے، جنہیں لینے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور ماں کے ماضی کے ہر ور کو پلٹتے اسے ماضی کا ہر کرتاس دفن کرتی گئی، اور دلہام کو دل میں رکھنے والی انا سوچوں کی نفرت میں رکھنے لگی۔ وہ انا دلاور نہیں تھی، وہ بخت حویلی کے مکینوں کی نشانی تھی، جسے بخت حویلی کے سپرد کیے اس کی ماں منو مٹی تلے جا سوئی تھی۔ اسے مضبوط بننا، سیلف اسٹڈی کرتے ہوئے وہ بہت کچھ بننا چاہ رہی تھی، لیکن وہ بن نہ پائی، اور اسے وقت بخت حویلی کی دہلیز پہ لے آیا تھا، اور جہاں اس وقت دلہام بخت کی بیوی کی حیثیت سے اسے اپنا ریسیپشن اٹینڈ کر رہی تھی۔ السلام علیکم۔